اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ، اس کی کوگنیشن، اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو امپیکٹ کرے گی. اینڈ لیٹر آن اگر ماں کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو وہ بچوں کی بھی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہے. مینٹل ہیلتھ اینڈ بیڈ مینٹل ہیلتھ. گڈ یا بیڈ مینٹل، ہمارا بیس لائن کیا ہے؟ سو مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فزیکل ہیلتھ ہے. صرف فرق شاید اتنا ہے کہ فزیکل ہیلتھ ہمیں نظر آ جاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ چھپی ہی رہ جاتی ہے، لیکن ڈیمیج اس کا زیادہ ہوتا ہے. اپنے پیرنٹس کو بھی پراؤڈ فیل کروانا ہے، اسپاؤس اینڈ ان کی فیملی کے لیے بھی سب کچھ کرتے رہنا ہے. سو یہ جو چیز ہے امیگرینٹ وومن کے لیے ان کینیڈا، کیسی کیسی دقتیں پیش آ رہی ہیں؟ اس اسٹگما کو کم کرنا چاہیے، نارملائز کرنی چاہیے ان باتوں کو. ہمیں سمپیتھی نہیں، امپیتھی کی ضرورت ہے. ہائی بیچاری یا بڑی مصیبت میں ہے یہ نہیں. یو کین بی اے سپورٹ وداؤٹ آل دیز تھنگس. اپنی ہی فیملی میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پریشان چل رہی ہیں. ہم مینٹل ہیلتھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پریشان ہیں، ہم دکھی بہت ہے، یہ دکھ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو وہ دکھ کس وجہ سے تو ہوتا ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں، آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اور آپ ہی ہیں جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں. چلتے رہنا آپ ہی نے ہے اس ڈارک ٹنل میں کہ آپ کو روشنی نظر آئے. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਇਗਨੋਰ. ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ. ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ. ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਫੀਰਾ ਨਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵੂਮਨਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਮਦਰਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ. ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੂਮਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨਸ਼ਨਡ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਵੂਮਨ ਤੋਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ.
ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, 4032861067 ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਫੀਰਾ, ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ आफ्टरनून। थैंक यू गुरप्रीत। आई थिंक दोबारा यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए पहुंचे हैं। आप तो रिसर्च करते हैं इनफैक्ट, एंड यू आर सो पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका रिसर्च वर्क कैसा चल रहा है? बिल्कुल। सो रिसर्च, ऑल्दो ये जर्नी तो शुरू हुई थी एडवोकेसी से एंड देन माय पैशन इज़ within mental health. So हमारी जो रिसर्च है वो बेसिकली वुमेन मेंटल हेल्थ पे है, और उस रिसर्च से हमें ये पता चला कि वुमेन, मैं बात करूँगी अल्बर्टा में, उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं और क्या चैलेंजेस हैं जो वो अपनी लाइफ के जर्नी में फ़ेस करती हैं, और हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने हमारी टीम ने विद डॉक्टर डॉन किंगस्टन जो हैं, उन्होंने एक वेब ऐप डेवलप किया है जो कि अल्बर्टा का फर्स्ट फ्री और ट्रस्टेड वेब ऐप है, जिसमें ख़वातीन, और ये ख़वातीन के लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सेल्फ स्क्रीनिंग टूल्स हैं, रिसर्च बेस जो है वो रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि ख़वातीन स्ट्रगल करती हैं, स्टिग्मा की वजह से भी सम टाइम नहीं मिलता, सम टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो काउंसलर के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जाने कि मैं हूँ कहाँ। तो वो सेल्फ जो स्क्रीनिंग टूल है उसमें वो वहाँ जाके कहीं भी एनीवेयर कंफर्ट ऑफ देयर होम विद प्राइवेसी, कम से कम वो ये जान सकती हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ है कैसी इस वक्त, क्या वो स्ट्रगल जो कर रही हैं, क्या वो ख़ुद टूल्स के थ्रू अपने आप को मैनेज कर सकती हैं, या वो ये भी बताता है कि आपकी मेंटल हेल्थ अब इस पॉइंट पे है कि आपको किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट दे कैन गेट पिक्चर ऑफ वेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। और उसमें रिसर्च बेस्ड टूल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, जिसमें कि वो अपनी नर्वस सिस्टम को लर्न कर सकते हैं कि हम अपने नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन कर सकते हैं, हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं ब्रेन की। क्योंकि आई नो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो थेरेपीज़ में या तो मेडिसिन है या फिर टॉकिंग थेरेपी जो काउंसलिंग होती है, लेकिन हमें अपनी रिसर्च से ये पता चला है कि और भी टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं या स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके थ्रू अगर हम कंसिस्टेंटली वो फॉलो करें तो हम अपनी ब्रेन को हील कर सकते हैं। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी आप कहते हैं, तो हम शायद समझते हैं शायद बच्चों में ही न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, लेकिन हमारे अंदर भी होती है, हम भी अपने ब्रेन को हील कर सकते हैं। और वो कौन से टूल्स हैं, वो जो हमारी वेब ऐप है होप मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन, वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो अकॉर्डिंग टू योर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के हिसाब से आपको वो ओपन अप होते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या ग्रीफ एंड लॉस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमा है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, सो अकॉर्डिंग टू दोज चैलेंजेस you can go and access those resources free of cost with the comfort of your home with privacy, and I think it's a wonderful thing. जी, हम इमिग्रेंट पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उनको दिक्कतें जो हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सन हु हैज़ बिन लिविंग ऑल देयर लाइफ इन कैनेडा इज़ डिफरेंट। अपनी जड़ों को छोड़कर आना और फिर नई जगह पर लगना मुश्किल है, और फिर ग्रोथ में जो है वो दिक्कतें आती हैं। दैट गोज़ फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। पर जब हम स्पेशली वुमेन की बात करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बता रहा है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव दिस ग्रुप एज वेल वुमेन्स मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ, तो आप ज़रूर शेयर करें।
بالکل. آئی تھنک میں اسٹیٹ سے زیادہ ایکسپیرینسز اور اسٹوریز پہ شاید آج زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی, کیونکہ آئی تھنک آئی ایم آنرڈ کہ مجھے موقع ملا کہ میں کمیونٹی میں کام کر سکی اور وہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ کر سکی کہ شاید خواتین کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں ٹو ریچ آؤٹ وین دے نیڈ ہیلپ اور ٹو شیئر دیئر اسٹوریز. آئی تھنک میرے گروپ کے تھرو بھی مدر سپورٹ گروپ بھی ہے, کمیونٹی میں بھی جو کنیکشنز ہیں یا لوگ فیل کرتے ہیں ایسا. سو امیگرینٹ وومن مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے خواتین کی مینٹل ہیلتھ, کیونکہ ان کی جرنی میں بہت سارے فیزز آتے ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسے پریگنینسی ہے, پوسٹ پارٹم پیریڈ ہے, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو امیگرینٹ وومن کو امپیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ چینج, سب سے پہلے تو کہ اپنے جیسے آپ نے کہا اپنی روٹس کو چھوڑ کے آنا, اپنی فیملی کو, اپنا سپورٹ سسٹم چھوڑ کے ایک نئی جگہ آباد ہونا, اٹس سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خواتین ایک پرفیکٹ پکچر ہیں جو ہر چیز کو مینیج کر سکتی ہیں, جیسا کہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں, جیسے کہ لینگویج بیریئر ہے, جب موو کرتے ہیں ہماری خواتین موو کرتی ہیں, لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں جو میری ریسرچ سے بھی مجھے پتہ چلا کہ کیا یونیک نیڈس ہیں اور چیلنجز ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے, سم ٹائم جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی آ جاتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ وومن مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں, اور آئی تھنک دیٹس وائی یہ امپورٹنٹ بھی. اور کیوں امپورٹنٹ ہے اس کا بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہمیں بہت ساری ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وومن خواتین کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ صرف ان کو امپیکٹ نہیں کرتی, ان کی پوری فیملی کو امپیکٹ کرتی ہے, ان کے بچوں کی ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ, اس کی کوگنیشن, اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو امپیکٹ کرے گی. اینڈ لیٹر آن اگر ماں کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو وہ بچوں کی بھی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے خواتین کی مینٹل ہیلتھ. اور اسی وجہ سے جب یہ ایپ ڈیولپ ہو رہا تھا تو کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ اس میں ہمیں بہت ساری چینجز ہیں یا بہت ساری ریسورسز ہیں یا چینجز ہیں جو ہم لا سکتے ہیں جس سے ہم مور انکلوسیو اس کو بنا سکتے ہیں امیگرینٹ وومن کے لیے. سو میں نے ایڈوکیٹ کیا کہ ہمیں اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. سو وہ ریسرچ جو میری ہے وہ بیسکلی اس طرح سے یونیک ہے کہ اس میں ہم نے بہت ساری ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے جو خواتین ہیں اس سے انٹرویوز کیے ہیں. اس میں ساؤتھ ایشین بھی ہیں, اس میں افریقن بھی ہیں, مڈل ایسٹرن بھی ہیں اور ساؤتھ امریکن بھی ہیں. یوزلی فوکسڈ کمیونٹی ریسرچ میں ہوتی ہے, یا تو ساؤتھ ایشین ہے یا کوئی ایک دو کمیونٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک اسٹرینتھ ہے اس ریسرچ کی. اور ہم نے یہ جانا کہ کیا یونیک نیڈس ہیں البرٹا میں امیگرینٹ وومن کی, اور کیا ان اپنی جرنی میں وہ مینٹل ہیلتھ چیلنجز سے گزرتی ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کیئر کو ان کے لیے, ہم کیسے پالیسی میں جو ہے وہ چینجز لا سکتے ہیں. اور ہمارا جو نیا اس کا اپ گریڈڈ ورژن ہے ہوپ مینٹل ہیلتھ فار وومن کا, اس میں یہ چینجز شامل ہوں گی بیسڈ آن مائی ریسرچ, اور وہ مور انکلوسیو ہوگا اور مور فرینڈلی ہوگا امیگرینٹ وومن کے لیے. اس میں ہم ڈفرینٹ لینگویجز بھی انکلوڈ کریں گے اور اس میں اور بھی چینجز ہم کر رہے ہیں. About 1 in 3 Canadians ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 47% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬੈਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ in the sense कि mental health issues हो गए हैं, तो डॉक्टर अफीरा आप इनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ گڈ اور بیڈ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے, اور ہماری گڈ یا بیڈ مینٹل ہمارا بیس لائن کیا ہے. سو مینٹل ہیلتھ
اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فزیکل ہیلتھ ہے. صرف فرق شاید اتنا ہے کہ فزیکل ہیلتھ ہمیں نظر آ جاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ چھپی ہی رہ جاتی ہے, لیکن ڈیمیج اس کا زیادہ ہوتا ہے اور دونوں پہ ہی اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. سو گڈ مینٹل ہیلتھ وہ ویل بینگ ہے کہ جب ہم اپنی ایموشنس کو سمجھ سکیں, جس کو سیلف اویئرنیس بھی کہتے ہیں, اور چیلنجز سے باؤنس بیک ہو سکیں, ریزیلینس, کہ کوئی فرسٹریشن ہے, کوئی مشکل ہے, اس میں although you are not feeling well but you are able to bounce back and come back to your baseline. اس کے لیے آپ کو بیس لائن کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی گڈ مینٹل ہیلتھ کیا ہے, اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو ایک تو آپ باؤنس بیک بھی کر سکتے ہیں, اور دوسری آپ کی جو ڈیلی لائف ہے وہ امپیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے ریلیشن شپ امپیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. بیڈ مینٹل ہیلتھ جب آپ ایموشنلی اسٹرگل کر رہے ہیں, چیزیں آپ سے سنبھل نہیں رہی, آپ کے ایموشنز ہر جگہ ہیں اور آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہا, آپ کی ڈیلی لائف کو وہ امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کے ریلیشن شپ جو آپ کی سبلنگ کے ساتھ ہیں, اسپاؤس کے ساتھ ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں, وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ مشکل میں ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ اگر مشکل میں ہے تو وہ مشکل میں ہی رہے گی یا کوئی بہت سیریس بات ہے. اس میں بس یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور کچھ کرنا ضروری ہے. یو نیڈ ٹو ریچ آؤٹ فار ہیلپ جب آپ کو ضرورت ہو. تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرگل آپ کر رہے ہیں تو یو نیڈ فیو تھنگز ان یور لائف, لائک سپورٹ ہو گئی, کسی سے بات کر لینا, کاؤنسلنگ, یا ڈاکٹر سے آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کے دوست, ان کی سپورٹ آپ کو سم ٹائم چاہیے ہوتی, سم ٹائم آپ کو جسٹ وینٹ کرنے سے ہی یو فیل بیٹر, اور سم ٹائم کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, جیسے کہ ڈیپ بریدنگ ہے, جو کامنگ ڈاؤن اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرتی ہیں, وہ ہیلپ کرتی ہیں. سو آئی تھنک یو کین فکس اٹ اف یو وانٹ, but you need to take a step for that. That is really important. بہت فیزز آتے ہیں وومن کی لائف میں, کیونکہ دا فزیولوجی ایز کمپیئرڈ ٹو مین از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو چاہے ہم ہارمونس کی بات کریں, چاہے ہم پریگنینسی کے فیز کی بات کریں یا پوسٹ پارٹم کی بات کریں, اینڈ دین دیر از فردر لیئرز ایز ویل. اینڈ دین اپنے کمیونٹی میں جیسے شادی ہو گئی ہے نا, تو اس کے بعد اس سے ایکسپیکٹیشنس جو فیمیل ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. سبھی امیدوں پر کھرا بھی اترنا ہے, اپنے پیرنٹس کو بھی پراؤڈ فیل کروانا ہے, اسپاؤس اینڈ ان کی فیملی کے لیے بھی سب کچھ کرتے رہنا ہے. سو یہ جو چیز ہے امیگرینٹ وومن کے لیے ان کینیڈا, کیسی کیسی دقتیں پیش آ رہی ہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ سٹوریز ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کریں. بالکل. جو میری جرنی ہے اور جو کام ہے, کمیونٹی کے ساتھ موقع ملا کام کرنے کا, سننے کا اسٹوریز, اور آئی تھنک ان کی ہیلپ کرنے کا بھی. تو اسٹوریز ہیں پین کی, اسٹوریز ہیں ریزیلینس کی, اسٹوریز ہیں سکسیس کی. سو میں شروع اپنی ہی اسٹوری سے کرنا چاہوں گی. آئی تھنک ایز اے امیگرینٹ جب میں یہاں آئی تھی تو آئی واز فرسٹ ٹائم پریگنینٹ, آئی واز اسٹرگلنگ. ایٹ دیٹ ٹائم میری مینٹل ہیلتھ مشکل میں تھی. اچھا. لیکن وہاں اس وقت دوستوں اور میری فیملی کے سپورٹ نے اٹ ہیلپ می. اس وقت کمیونٹی کی جو پلیٹ فارم کریٹ کیے میں نے, وہ اس نے مجھے کافی ہیلپ کیا. اس جرنی کے دوران بہت ساری خواتین کی کہانیاں سننے کا, ان کی مدد کرنے کا بھی موقع ملا. کمیونٹی میں جو اسٹگما ہے, کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, وہ سننے کا بھی موقع ملا. لیکن ریسنٹلی جب میں نے وہ جرنی ایز اے مدر آف اے اسپیشل چائلڈ جوائن کی تو بہت مشکل تھا میرے لیے. میں روتی بھی تھی اور لیکن چلتی بھی رہی. لیکن ایک فیز تھا جب میں ڈارک ٹنل میں تھی, اور وہ فیز وہ تھا شاید پچھلی دفعہ جب میں یہاں آئی تھی اور آپ سے میں بات بھی کر رہی تھی, میں اس کو اون بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی بھی ڈارک ٹنل سے گزر رہا ہے, سو آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے چلتے رہنا ہے, آپ کو روشنی ضرور نظر آئے گی.
بالکل وہ وقت جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہے. میرے اوپر بھی گزر چکا ہے کیونکہ مجھے پتہ تھی کہ کمیونٹی میں کیسی باتیں ہوتی ہیں جب ہم مدرز آف اسپیشل نیڈ چلڈرن کی بات کرتے ہیں. کیسا سننے کو ملا؟ شاید کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ یو نو دیٹس وائی بچہ اسپیشل نیڈز ہے. ایگزیکٹلی. اچھا. یا جو ہے وہ ہائی بیچاری بڑی مشکل میں ہے, آئی بروز لوگوں کی چینج ہو جاتی ہیں, اور یہ ہوا ہوگا اس نے کچھ یو نو پاپ کیتا ہونا ہے, دیٹس وائی از ہیپننگ. سو بہت ساری چیزیں جس سے جو میں نے سنی بھی کہانیاں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ میرے لیے بہت مشکل تھا فیس کرنا دنیا کو اور یہ بات کہنا اور ایکسیپٹ کرنا. 6 مہینے مجھے لگے, 6 سے 7 مہینے یہ بات خود ایکسیپٹ کرنے میں. لیکن آئی اوور کیم. مجھے شاید ہیلپ لینی پڑی, میں نے کاؤنسلنگ سیشن لیا. آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ دس ہیئر کیونکہ مجھے اس وقت ہیلپ کی ضرورت تھی. دیکھو ایک طرف تو آپ کی خود کی ایک چیلنج تھی, بچے کا بھی خیال رکھنا ہے اور خود کا بھی خیال رکھنا ہے, خود کو تو پیچھے چھوڑ دیا اور اوپر سے دنیا داری کی یہ سبھی باتیں. اور شاید اور بھی کچھ میری دوستیں ہیں جو اس چیز سے گزر رہی ہیں جی ہماری کمیونٹی میں. تو یہ بالکل آسان نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اپنے بچے کو بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنی فیملی میں اگر آپ کے اور بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اور آپ نے دنیا کو بھی فیس کرنا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے کمیونٹی ہمیں اس اسٹگما کو اس اسٹگما کو کم کرنا چاہیے, نارملائز کرنی چاہیے ان باتوں کو. ہمیں سمپیتھی نہیں, امپیتھی کی ضرورت ہے. ہائی بیچاری یا بڑی مصیبت میں ہے یہ نہیں, یو کین بی اے سپورٹ وداؤٹ آل دیز تھنگس. اور آئی تھنک یہ ہم ایز اے کمیونٹی بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں اگر ہم یہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ جسے کہتے ہیں نا سفرنگ ان سائلنس, سو وی کین برنگ دیم آؤٹ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں میرے لیے. جیسے ایک کہانی ایسی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسٹرگلنگ فار انفرٹیلٹی کے ایشوز ہیں, لیکن ہماری کمیونٹی میں بڑا کامن ایک کویشچن کیا جاتا ہے اگر کسی کی شادی ہو گئی تو کب ہوئی, اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں. سو اگر ریگارڈلیس آف نوئنگ کہ آپ وہ سامنے والے سے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے, اگر بار بار یہ آپ سے سوال ہوتا رہے گا کمیونٹی میں, تو آپ تو چاہیں گے کہ آپ نہ جائیں, ایسے ہی باہر ہی نہ نکلیں. سو ایسی بھی خواتین ہیں جو ان سوالوں کی وجہ سے انہوں نے نکلنا چھوڑ دیا ہے, ان پہ ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی کے دروازے کھول دیے ہیں. سو ہم نے وہ سپورٹ ہی ان پہ بند کر دی ہے. اور آئی تھنک میرے ساتھ بھی یہ سب ہو چکا ہے, لیکن جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا وہ آئی تھنک میری فیملی, فرینڈس, ان فرینڈس کا سرکل جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنتا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, وہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں چلتی رہی. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں آپ کا شو بھی کر رہی تھی اور ایک مدرز ڈے ایونٹ بھی تھا, لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ واٹس گوئنگ ان سائڈ می. لیکن آئی تھنک وہ چیز بھی مجھے ہیلپ کرتی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک اچھی بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی, بریو بننا یا اسٹرانگ بننا آسان نہیں ہے, وہ سم ٹائم آپ کو ویک بھی کر دیتا ہے اندر سے. سو وہ میں کمیونٹی کے لیے کام کرتی رہی, لیکن وہ چیزیں مجھے امپیکٹ کر رہی تھیں آہستہ آہستہ مینٹلی, اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ریچ آؤٹ فار ہیلپ. اینڈ دین الحمد للہ اب جب ساؤتھ ایشین ایوارڈ کے لیے مجھے سلیکٹ کیا گیا تو دیٹ ڈے آئی ڈیسائڈیڈ to own that thing as a badge. I shared with everyone. And now I'm happy that I'm not also wearing it as a badge. And also میں اور دوسری ماؤں کے لیے بھی I'm speaking for them, I'm advocating for them. اور بھی کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے ریلیشن شپس ہیں, کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپس ہیں. بہت ساری خواتین اس ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیکن
دیر از نو بڈی جو ان کو سمجھ سکے، یا اتنا اسٹگما ہے کہ اگر کسی کو فیملی لائر کا پوچھنا ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ پوچھنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ مجھے ایسے پرسنل میسیجز ملے ہیں جہاں پہ ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی، اینڈ دین آئی پرووائڈیڈ دوز کانٹیکٹس اینڈ ایوری تھنگ، لیکن وہ نہیں پوچھ سکتے. ہماری کمیونٹی میں اتنا اسٹگما ہے اس کو لے کے، ڈائیورس کو لے کے یا ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے، کہ آپ اوپن پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر سکتے، آپ 4 لوگوں میں نہیں بات کر سکتے، کیونکہ یہ جو ڈر ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی آ کے کہہ دے گا، یا کہہ دے گا کہ تمہاری غلطی ہے، یا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ نوئنگ، ججمنٹل جو ہم کہہ جاتے ہیں کچھ بھی. تو الفاظ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سالوں تک آپ کے بیک آف مائنڈ میں رہ جاتے ہیں. جی سو دیٹس ٹرو. ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਫੀਰਾ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹੋਪ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ. ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਧੜਕਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝੇਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੰਡਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ, یس آف کورس. ڈاکٹر ناز یہ بھی تو ہے کہ ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکی چاہے وہ کنواری ہے وہ بتا رہی ہے کہ آئی ایم ہیونگ ایشوز، کہ اسکول میں مجھے پرابلم آ رہی ہے، ٹین ایج ہے، ہم کہتے ہیں کہ اوہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا ہے، تجھے سارے گفٹس تو دلا دیے، کیا ہوا. دوسری اور اگر کسی میرڈ پرسن کی بات کریں تو وہ تو اپنے لیے یہی فیئر آف ججمنٹ لے کر چلتی ہیں کہ پتہ نہیں میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، اور خود میں گلٹ اور خود میں نقص جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں. آپ دونوں سینیریوز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسی سپورٹ اپنی فیملیز میں بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل ایز اے امیگرینٹ ویمن اور جو کمیونٹی میں نے دیکھا ہے، تو ایکنالجمنٹ آف سم ون از گوئنگ تھرو مینٹل ہیلتھ چیلنجز. جب گرلز یا وومن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یوزلی اگر وہ ٹین ایجرز ہوں تو ہماری کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ ایشو ہو جائے گا تو اس کی شادی کیسے ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں اس انسان کے بارے میں جو ہمیں بتا رہا ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کبھی بھی گریجولی ورس ہوتی ہے، تو اگر ہم اسٹیپ 1 پہ اس کو فکس کر لیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی. ہم ڈپریشن سے بہت سارے لوگوں کو بچا سکیں گے، سیوسائڈ سے بچا سکیں گے، ہم بہت ساری زندگیاں بچا سکیں گے. لیکن کیونکہ ہمیں 2 کان ملے ہیں سننے کے لیے اور 1 منہ ہے بولنے کے لیے، ہمیں سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم. ایکنالج کرنا چاہیے. اگر آپ کو آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسکول میں بلی کوئی کر رہا ہے یا میری مینٹل ہیلتھ، پلیز پے اٹینشن، پلیز ڈو سم تھنگ. صرف سم ٹائم کاؤنسلنگ سیشن ہی بہت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، سم ٹائم کچھ اسٹریٹجیز ہیلپ فل ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو خواتین ہیں پریگنینسی سے گزر رہی ہیں یا پوسٹ پارٹم پیریڈ سے گزر رہی ہیں، تو میں نے بھی ایسی اسٹوریز دیکھی ہیں اپنے جرنی میں کہ ان کی فیملی یا ہسبینڈ جو ہے اکنالج نہیں کرتے، یا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فائنینشلی. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ، بٹ سم ٹائم ان کو لگتا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم شاید پیسے خرچ کریں، یا اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یہ اسٹیپ لیں، یا شاید اسٹگما ہے سوسائٹی میں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ خواتین خود بھی کریٹیکل ہو جاتی ہیں، وہ شاید اپنے ہی آپ کو جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہیں سچ میری ہی غلطی ہے، میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہی. اور ایک پرسیپشن ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم ورتی نہیں ہیں، ہم اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے جس سے لوگوں میں فیئر پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے.
mental health challenges کو آپ اوور کم بھی کر سکتے ہیں. وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کو فکس کرنا چاہیں تو یو ول بی آل فائن. اٹس جسٹ لائک فزیکل جو آپ کے جس طرح کی ڈیزیزز ہیں یا چیلنجز ہیں, آپ اس کے لیے بھی تو دوا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر فیور ہے آپ فیور میں ہی رہیں گے, بٹ یو ڈو سم تھنگ فار دیٹ. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, میڈیسن لیتے ہیں, اینڈ دین یو فیل بیٹر. اسی طرح مینٹل ہیلتھ بھی ہے. اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کا مجھ سے بھی کنیکشن رہا کہ جنہوں نے شیئر کی, انہوں نے کمفرٹیبل سمجھا, اور بٹ ان کی فیملی سپورٹیو نہیں تھی. اینڈ دین ہم نے کچھ کاؤنسلرس کے ساتھ جو ہے ان کو فری کاؤنسلنگ سیشن دیے. اس میں میں ڈاکٹر ڈان کنگسٹن کا نام ضرور لینا چاہوں گی, جو میری مینٹور بھی ہیں. انہوں نے ہماری کمیونٹی میں, حالانکہ وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت خواتین کو جو ہے فری کاؤنسلنگ سیشن جو ہے پرووائڈ کیے, اور ان کی لائف بہت بہتر ہو گئی. وہ خود اس وقت مینٹل ہیلتھ ان کی چیلنجز سے گزر رہی ہیں, کیونکہ ریسنٹلی ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاسٹ اوے ہو گئے ہیں. اور میں چاہوں گی آپ کے جو 1000 لسنرز ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو ضرور اپنے پریئرز میں اور تھاٹس میں یاد رکھیں. انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت میرے ساتھ تعاون کیا ہے. سو بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہمیں بہت ساری لیسنز دیتی ہیں, اور میں سننے والوں کو یہی کہوں گی, خواتین کو بھی اور ہسبینڈس کو, مردوں کو بھی, ہسبینڈس کو بھی, وائفس کو بھی, یا جو بھی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ہیں, کہ پلیز مینٹل ہیلتھ چیلنجز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی اس سے گزر رہا ہے, اس کو اکنالج ضرور کریں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو اسی وقت سنا اور اس کے لیے کچھ کیا تو آپ اپنی فیوچر جنریشن کو, اپنی فیملی کو بہت سارے مسائل سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر ناز, آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اپنے کمیونٹی اینڈ اپنے فیملیز میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیمیل یہ شیئر کریے کہ اس کو پرابلم آ رہی ہے یا مینٹل ہیلتھ ایشوز, ایسے کوئی بھی نہیں بولتا مجھے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, وہ کہیں گی میں بہت پریشان رہتی ہوں, میرے ساتھ کسی ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آئے نا میرے پاس, اور اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یا تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ پرسن ہو از دیئر ٹو سپورٹ دیم, کئی بار ان کو بھی بہت پیشنس اینڈ ریزیلینس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ہی فیملی میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پریشان چل رہی ہیں. ہم مینٹل ہیلتھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں پریشان ہیں, ہم دکھی بہت ہے, یہ دکھ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو وہ دکھ کس وجہ سے تو ہوتا ہے نا, کوئی ریزنس تو ہے نا. ہو سکتا ہے ریلیشن شپ ایشو ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپاؤس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اسپاؤس ہی تو ریزن ہے جس وجہ سے میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. وہ بار بار ان کا بولنا, مجھے نیچا دکھانا. بہت ساری ایسی وومن ہیں جو مجھے آف ایئر میرے ساتھ بات کرتی ہیں. اینڈ ویئر ڈو یو فائنڈ دا سلیوشن, ہے نا. چاہے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر لیں, چاہے ہم بات کر لیں پریگنینسی کی, وہاں پر آپ کی ساس بول رہی ہے میں نے تے پتہ نہیں کداں نیانے ساڈے تانوں تے ڈفرینٹ طریقے نال کر دیو تسی, مینوں نہیں کرنا آندا, آئی کین ناٹ سپورٹ. وہ کائنڈ آف ان کی بات کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے بچہ ریز کرنے میں کچھ بھی ہیلپ نہیں کرنے والی ہے یہ لیڈی. تو وہاں پر وہ ساس اور بہو والے کانفلکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور کون سپورٹ کرنے والا ہے وہاں پر. اوکے, سو یہ بہت ہی کامن, میں بھی بہت ساری خواتین سے بات کرنے کا موقع ملا جہاں پہ ان کے شاید ہسبینڈ ہی ان کو ہر چیز میں کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ شاید ایک طریقہ ہے جس طرح ہماری سوسائٹی میں ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اپنے سوسائٹی میں ایسا ہوتے ہوئے کہ مرد جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور عورت جو ہے وہ سو اور اس طرح سے ساس اور نند اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں میں کینیڈین سوسائٹی کی بات کروں گی کہ یہاں میں ریکویسٹ کروں گی خواتین سے کہ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں, آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اور آپ ہی ہیں جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں. چلتے رہنا آپ ہی نے ہے اس ڈارک ٹنل میں کہ آپ کو روشنی نظر آئے. دوسرے لوگ شاید سپورٹ کر سکیں گے, شاید نہیں کر سکیں گے. اور ڈومیسٹک وائلنس کا بھی جو ایک سرکل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ہی توڑنا ہے. ڈیسیژن, آپ کا ڈیسیژن کوئی اور نہیں لے سکتا.
So wake up and take that step for yourself. ایشوز دونوں طرف ہو سکتے ہیں. لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی دقتیں آ سکتی ہیں. دا پریشرز وی ہیو فرام اراؤنڈ آور سوسائٹی اینڈ آور فیملیز سم ٹائمز وہ اوور ویلمنگ ہو جاتے ہیں. عفیرہ بالکل، آپ جیسے آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز دونوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اسپیشلی ہماری یوتھ کے اندر بوائز، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لڑکے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ہے پرسیپشن، انہیں وہ رو نہیں سکتے. سو یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ بھی مینٹل ہیلتھ چیلنجز سے گزرتے ہیں، ان کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. کیونکہ پرسیپشن آف مین بینگ دا اسٹرانگیسٹ، پرسیپشن آف مین بینگ دا پرفیکٹ، وہ چیز بھی نگیٹیولی ان کی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ کرتی ہے. جب وہ چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ اسپیس نہیں ہوتی کہ وہ شیئر کر سکیں. کیسے کریں گے کہ جب وہ تو پرفیکٹ ہیں اور وہ تو اسٹرانگ ہیں، تو وہ کیسے ویک ہو سکتے ہیں. یہ عفیرہ جی اسی بات پر نا مجھے بات یاد آئی. ون آف مائی فرینڈ، اس کی وائف کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوا. وہ اکیلے ہی تھے کپل کینیڈا میں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہیلپ اگر فیملی ممبرز نہیں ہے ساتھ میں تو بیبی کو نیا بیبی ہے، اس کی اپ برنگنگ ریز کرنا، پہلے تو نیپی چینج کرنی بڑی پرابلم بن جاتی ہے. چلو دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں. بٹ دا فیمیل ہیڈ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. تو ہسبینڈ بہت سپورٹیو اور انڈرسٹینڈ کیا. نرسز نے بھی سمجھایا کہ ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں اینڈ رونا ہے تو رو لے، بات کرنی ہے تو بات کر لے، جھگڑ رہی ہے تب بھی اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے. سو ہسبینڈ ہیز بین ویری سپورٹیو، بٹ کہیں نہ کہیں وہ بھی سفر کر رہا تھا. تو اس نے بات کی کہ تھا کہ اس کی تو میں سن لیتا ہوں، میری کون سنے، ہے نا. ابھی یہ بھی وومنس مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اگر جڑی ہوئی بات ہے. ایسے ہی وائس ورسا کہ مین کو بھی ویسے سپورٹ کی ضرورت ڈفرینٹ فیزز آف لائف میں ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، ان کو وینٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. یوزلی خواتین تھوڑا سا ہم کہہ لیتے ہیں اپنی فرینڈ سے، جو مرد ہیں وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے شیئر کرنے میں، انٹل انلیس کہ ایکسپریسو کم ہوتے ہیں، کمفرٹیبل کم فیل کرتے ہیں. اسٹگما بھی ہے، کچھ پرسیپشن بھی ہے. تو آئی تھنک جیسے آپ نے کہا کیئر گیور برن آؤٹ اسے ہم کہتے ہیں. تو آپ کسی کی اگر کیئر کریں، آپ کی وائف جو ہے وہ اسٹرگل چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہی ہے، تو وہ برن آؤٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس کو ہمیں نارملائز بالکل کرنا چاہیے کہ جو بھی ریگارڈلیس آف جینڈر آئی تھنک مینٹل ہیلتھ اسٹرگل سے گزر رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو نارملائز کہ اٹس اوکے ٹو ریچ آؤٹ فار ہیلپ، اٹس اوکے ٹو شیئر and vent and talk about it. I think it's okay to talk about it. It's very important thing need to be normalized in our community. اچھا ایک اور بات ہے، وہ یہ ضروری سمجھ لینی ہم سبھی کو ہی کہ آپ کی پریشانی کا سبب ہر کسی کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ آپ کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا درد زیادہ ہے تمہارا کم ہے، جس کا کم ہے اس کو وہی بہت بڑا ہے. بالکل there is no comparison. آپ کا چھوٹا درد بھی آپ کو ڈیمیج زیادہ کر سکتا ہے، کسی کا بڑا اس کو کم. اٹ ڈپینڈ آن ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ تھنگ از، اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کتنا مینیج کر پا رہے ہو. امپورٹنٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہو تو اکنالج خود پہلے کرنا. اور آئی تھنک کمنگ آؤٹ آف دیٹ فیئر، اپنے فیئر، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں فیئر بہت زیادہ ہے اور میں اس سے گزر چکی ہوں. وین آئی واز کرائنگ ان اے ڈارک روم، آئی واز اسکیئرڈ ٹو فیس دا ورلڈ، کیونکہ پرسیپشنس تھے، تھاٹس تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے فیس کروں گی. لیکن آئی تھنک ایک ہی دفعہ آپ نے وہ ہمت کرنی ہوتی ہے، اپنے فیئر کو فیس کرنا ہوتا ہے. And I think then nobody can stop you and you can fix your mental health. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو سکے. بہت دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان اسٹریٹجیز کو یوز کر کے، جسے ہم ہیلنگ جرنی کہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس سپورٹ ہو جو ہمیں چاہیے، لسننگ ایئرز ہوں، کائنڈ پیپل ہوں، آئی تھنک، اور ہمیں دواؤں کی شاید ضرورت پڑھے بھی نہ، تو بہت دفعہ انہی چیزوں سے ہم باؤنس بیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اگنور کرتے جائیں اس چیز کو تو پھر شاید واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. سو صحیح وقت پہ
صحیح اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے آئی تھنک. باہر سے ہم پورے ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن اندر سے چکنا چور ہوئے ہوتے ہیں. سو اسی وجہ سے کئی اپنے بارے میں شیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا ہے. بٹ دیر آر ریسورسز, دیر از ہیلپ اینڈ سپورٹ اویلیبل. اگر آپ کو اپنی فیملی میں ارد گرد کہیں فرینڈس میں بھی نظر نہیں آتی ہے کہ یہ تو مجھے جج ہی کریں گے, تو آئی تھنک دا پروفیشنل سروسز آر دیر. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیف اسپیسیز کی ضرورت ہے اپنی کمیونٹی کے اندر. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بہت دفعہ لوگوں میں خوف ہوتا ہے کہ شاید اگر میں کسی سے شیئر کروں تو وہ ججمنٹ کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر ہم اپنی ہی کمیونٹی میں کچھ ایسی سیف اسپیسیز کریٹ کریں جیسے ہم نے بھی کرنے کی کوشش کی اپنے گروپ کے تھرو, اور میں نے یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے کہ کنسسٹنٹ ایونٹس یا کنسسٹنٹ پلیٹ فارم لوگوں کو وہ کانفیڈینس دیتے ہیں کہ وہ سامنے آ کے اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. ایون بہت ساری خواتین نے مجھے پرسنل ریچ آؤٹ کیا اینڈ آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دوز وومین. پلیٹ فارم کے تھرو بھی ہم اگر چاہیں, اور ہو رہا ہے یہ کام, آئی تھنک وہ سیف اسپیسیز کی ہمیں ضرورت ہے ود ان آر کمیونٹی. اپنے دوستوں کے سرکل کے اندر سیف اسپیسیز بنائیے, دوستی اور ریلیشن شپس میں انویسٹ کیجیے. آپ کسی کی سپورٹ کریں آنیسٹلی, کوئی دوسرا آپ کی سپورٹ کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی ہی کمیونٹی کے اندر اپنی ہی ریلیشن شپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں کہ ہمیں شاید دوسرے سیف اسپیسیز کی ضرورت نہ پڑے. اور ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اپنے ریلیشن شپ میں. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے, یہ خوف ہے, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنی ہی کمیونٹی کے کسی کاؤنسلر سے بات کروں گی, اور یہ میری ریسرچ میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ خواتین نے یہ شیئر کیا کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری کمیونٹی میں یہ بات دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ جائے, خوف ہے. تو ہم کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کاؤنسلر سے ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں. آل دو یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ جو کاؤنسلرس ہیں اگر ہم سیم کلچر سے, سیم بیک گراؤنڈ سے ہوں تو وہ ایزیئر ہوتے ہیں اپنی ایموشن کو ایکسپریس کرنا. لینگویج شاید ہم سب انگلش بول سکتے ہیں, لیکن جب ایموشنس کو ایکسپریس کرنے کی بات آتی ہے تو آئی تھنک لینگویج بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو آئی تھنک ڈو ریچ آؤٹ فار ہیلپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس ہی وہ سیف سرکلز ہیں تو آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو ہی آپس میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو کاؤنسلر سے ضرور بات کرنا چاہیے. یو کین گو اینڈ آسک فار یور جی پی, ڈاکٹر سے آپ بات کر سکتے ہیں. ہیلپ لینی بہت ضروری ہے اس وقت جب آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نیاز, بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور اس کے بارے میں بات کی ہے. اٹ ہیز بین انلائٹننگ. تھینک یو سو مچ گرپریت فار انوائٹنگ. جی یہ نالی آج کا پروگرام روشنی اتنے ختم کرنے کی اجازت لینے.